कैसे आप लोग। मैं हूं शबाना सैयद। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि मीडिया माइंड शुरू कैसे हुआ था। अब आपको हैरत होगी, शायद आपको हंसी भी आई कि शुरू कैसे हुआ था। सोचा वोचा कुछ भी नहीं था। बस एक बार क्या हुआ था कि ऑफिस में काम कर रहे थे। उस वक्त मैं जियो में काम करती थी। अच्छा, मैं अपने नाम नहीं लेती, मैं ऑर्गेनाइजेशन का, ऐसा ना लगे ना कि मैं एडवर्टाइजिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अब क्या करूँ, नाम लेना ज़रूरी है। उस वक्त मैं काम कर रही थी। मैंने आज टीवी छोड़ा था नया नया, और मैंने ज्वाइन किया था जियो तेज़ के नाम से एक चैनल आया था जियो नेटवर्क का। अच्छा, ये सेकंड टाइम था। सबसे पहले मैं किसी और डिपार्टमेंट में थी जियो की, उसके बाद आज टीवी गई थी, उसके बाद फिर दोबारा से जियो ज्वाइन किया था। तो वहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे। मैं प्रोड्यूसर थी, प्रोडक्शन का काम करती थी। तो हम एक पैकेज पे काम कर रहे थे। तो मुझे ऐसी बातों में पता चला कि हमारे एक जो एडिटर थे वो अपना सिस्टम सेल कर रहे थे। मैक होता है ना, विजुअल एडिटिंग जिस पे होती है, फाइनल कट प्रो पे। तो वो अपना सिस्टम सेल कर रहे थे। तो ऐसे मुझे ख्याल आया कि चलो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे वैसे टेक्निकली चीज़ों का काफ़ी शौक़ है। मेरी जो ज़्यादा दिमाग चलता है वो इन चीज़ों में चलता है, प्रोडक्शन में। तो मैंने उनसे पूछा कि वो क्यों सेल कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उनको बाहर जाना है, तो वो अपना सिस्टम सेल करके जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं ले लेती हूँ। अभी वो पूरा डील कंप्लीट भी नहीं हुई थी, तो मेरे दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया कि अच्छा, इस सिस्टम का मैं क्या करूँगी। मैंने सोचा अरे इसमें हम एडिटिंग सिखाते हैं लोगों को। ये मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ, 10 साल पहले की, जिस वक्त न्यूज़ चैनल्स का बहुत ज़्यादा बूम था। लोग बहुत काम करना चाहते थे, और उस वक्त सिखाने वाली कोई एकेडमी नहीं थी। उस वक्त मुझे नहीं पता था, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा दिमाग उस तरफ नहीं था। तो लेकिन जब मैंने ये सोचा कि हमें लोगों को एडिटिंग सिखानी चाहिए, फिर मैंने एक और सोचा। मैंने कहा कि एडिटिंग क्यों, जब हम इतने सारे काम कर रहे हैं एज अ प्रोड्यूसर। वो तमाम लोग जो प्रोड्यूसर हैं वो उनको पता है, जो लोग नॉर्मल हैं, जो मीडिया के नहीं है, उनकी मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बताऊं कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका काम बड़ा मज़े का और बड़ा मल्टीटास्किंग होता है। उसमें आप प्रोडक्शन भी आ जाती है, राइटिंग भी आ जाती है, और मुख्तलिफ़ काम होते हैं। यानी एक प्रोड्यूसर जो होता है वो टार्जन तो नहीं होता, लेकिन टार्जन की तरह काम करता है। तो खैर मैंने सोचा कि क्यों ना हम वो तमाम काम सिखाएं कि जो हम न्यूज़ रूम में करते हैं, जिसमें एंकरिंग है, रिपोर्टिंग है, राइटिंग है, वॉइस ओवर है, टिकर्स हैं, डेस्क का काम है, पीसीआर का काम है, एमसीआर है, ये सारी चीज़ें बताई जाए। तो अच्छा, मेरा हमेशा से ये रहा है कि जब कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो कोई ऐसा काम करें जिसमें आप कोई नया एडिशन कर सकें। आप भेड़ चाल में ना पड़ें, आप रेस में ना शामिल हों। जो काम ऑलरेडी हो रहा है उसमें शामिल होने का फ़ायदा नहीं है। आप कुछ नया करके दिखाएं। तो मैंने फिर गूगल किया। मैंने सोचा कि पहले देख लूँ कि ये हो सकता है कि और भी एकेडमीज़ हों, ये काम कर रही हूँ, तो फ़ायदा नहीं है ना, करने दें उनको काम अगर पहले से हैं। एनीवेज मैंने बहुत गूगल किया, देखा। ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई ऐसा इदारा मुझे नहीं मिला कि जो प्रैक्टिकली ये चीज़ सिखा रहा हो। अच्छा, ये कहते तो हैं कि हम प्रैक्टिकली सिखा रहे हैं, लेकिन बात ये होती है कि प्रैक्टिकल आप कब सीख सकते हैं कि जब आपको सिखाने वाली टीम खुद वो काम करती हो। फ़र्ज़ किया कि जैसे मैं अगर ये चीज़ शुरू करना चाह रही थी, लेकिन ख़ुद मुझे वो काम नहीं आता, मैं उस फील्ड की नहीं हूँ, तो एक तो मैं ख़ुद वो ठीक से नहीं सिखा पाऊँगी। दूसरे जो लोग मेरे पास आ रहे हैं मैं उनको सही से हैंडल नहीं कर सकूँगी। उनके साथ मिलकर ऐसी ट्रेनिंग्स नहीं बना सकती कि जो वाकई लोगों के लिए हेल्पफुल हो। यही वजह है कि जो लोग यहाँ से ट्रेन हो चुके हैं वो ये बात जानते हैं कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग ज़रा डिफरेंट किस्म की होती है। नॉर्मली हमने देखा होगा, अगर हम एकेडमिक भी देख लें, हमने भी मैथ कम्युनिकेशन में अगर पढ़ा, तो स्टार्ट हमेशा होता है हिस्ट्री से। फ़र्ज़ किया कि हमने अगर एक इश्तिहार की बात की तो हिस्ट्री ये होगी कि पहला इश्तिहार कब बना था। फिर करते 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 हिस्ट्री और थ्योरी और सब करते हुए जब असल बात आती है कि ये काम होता कैसे है, तो वहाँ कोर्स ख़त्म हो चुका होता है, और मीडिया माइंड में कोर्स वहाँ से शुरू होता है। यानी हम अपने ट्रेनर्स को भी यही कहते हैं कि यहाँ थ्योरी हम ज़्यादा नहीं हम करेंगे ही नहीं। वो जो किताबी बातें होती है ना, हिस्ट्री हो गई, ये फला काम कैसे हुआ था, किस सन में शुरू हुआ था, ये सारी चीज़ें आप बुक्स में पढ़कर आ रहे हैं। अब आगे की बात करें, प्रैक्टिकल की बात करें, तो हमारा कोर्स ही स्टार्ट वहाँ से होता है कि जहाँ से काम शुरू होता है।
تو جب مجھے کوئی ادارہ نظر نہیں آیا تو پھر میں نے کہا کہ چلے اب شروع کرتے ہیں. اور اس کے لیے کیا، سب سے پہلے ظاہر ہے میں اکیلی یہ سب کچھ نہیں کر سکتی. الحمدللہ میں ملٹی ٹاسکنگ کرتی ہوں، لیکن ون مین شو جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ اچھا نہیں ہوتا. ون مین شو ایک تو بور بھی کرتا ہے، دوسری بات یہ کہ جتنے زیادہ آپ برینز انکلوڈ ہوتے ہیں نا کسی بھی چیز میں تو اتنے آئیڈیاز ہوتے ہیں، اتنے ہی سب کے الگ الگ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. تو جب ہم نے پاور پیک کورس کروایا تو اس میں اینکرنگ تھی، رپورٹنگ تھی، پروڈکشن، رائٹنگ، وائس اوور، یہ وہ سارے کام ہیں کہ جو سارے کام میں خود کر چکی ہوں، کرتی ہوں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سارے میں ہی سکھاؤں گی. اگر دیکھا جائے میری جو اسٹرانگ کمانڈ ہے وہ ہے پروڈکشن، رائٹنگ اور وائس اوور. اینکرنگ میں ٹیسٹ لے چکی ہوں، لیکن میں اینکرنگ میرا کپ آف ٹی نہیں ہے، تو وہ ایک اینکر ہی سکھائے گا. رپورٹنگ ہے وہ میرا جب دل چاہتا تھا اور اب بھی جب دل چاہتا ہے میں کرتی ہوں، لیکن میری مین جو آپ کہیں گے کام ہے وہ رپورٹنگ نہیں ہے، تو وہ ایک رپورٹر ہی سکھائے گا. تو یہ پہلے دن سے میں نے یہ بات اپنے ذہن میں رکھی تھی کہ میں جب بھی کبھی کچھ سکھاؤں گی تو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ کو لے کر آؤں گی. ایکسپرٹ مینز بہت سارے سال کام کرنے کے بعد وہ لوگ کہ جو بہت دھکے کھا کر آج آ چکے ہیں، سالوں کام کر چکے ہیں، اور اب کچھ اگر وہ الف بے جانتے ہیں تو وہ آپ کو ایک کلاس میں بٹھا کر سکھا رہے ہیں، چاہے وہ 1 مہینے کا کورس ہے، 2 مہینے کا ہے. خیر سٹارٹ میں تو ہم کچھ زیادہ ہی پیشنیٹ تھے. پہلا کورس جو ہم کروایا تھا وہ ہم نے 6 مہینے کے کروائے تھے، اور ماشاءاللہ میرے ساتھ ٹرینر اتنے پیشنیٹ تھے نا میری طرح کے. تو وہ 6 مہینے پورے ڈیڈیکیشن سے، ہفتے میں 2-3 کلاس ہوتی تھی اور ہم سکھاتے تھے. اور کلاس میں جو فرسٹ بیچ یاد ہے مجھے، وہ میرے خیال میں 3 لوگوں کا تھا، اور بعد میں اس میں برکت ہوئی تو 5 لوگوں کا تھا. تو آپ نے اگر میسیجز دیکھے ہوں گے، فرید رئیس پہلے ٹرینر تھے اس وقت، کیونکہ میں نے نیا آج ٹی وی چھوڑا تھا اور نیا میں نے جیو جوائن کیا تھا. تو کیا ہوتا ہے کہ جہاں آپ نے زیادہ کام کیا ہوا ہوتا ہے پہلے، وہاں آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، آپ کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں. تو مجھے یہی لگا کہ میں آج ٹی وی میں اپنے ساتھیوں سے بات کروں، کیونکہ اس وقت جیو میں میرا اتنا نہیں تھا. اس وقت میں نے جوائن کیا تھا، یہ 2009 کی بات کر رہی ہوں میں. تو پھر میں نے سب سے پہلے جن سے بات کی اس میں فرید تھے، فرید رئیس اینکر پرسن، ابھی نیو ٹی وی میں ہے اگر میں غلط نہیں ہوں، اور سبین آغا تھی، ان سے میں نے رپورٹنگ کی بات کی. پروڈکشن، رائٹنگ، وائس اوور میری فیلڈ تھی تو وہ تو میں نے ہی لیے تھے پہلے سیشنز. تو اس طرح میں نے سب سے بات کر کے اور پھر ہم نے سٹارٹ کیا. تو یہاں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ جب آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں کام کے لیے کوشش کی اور ہمیں کامیابی نہیں ملی، ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ ابھی وہ کورس ختم کر کے جاتے ہیں اور نیکسٹ ویک وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ابھی تک کچھ ہوا نہیں. تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ اچھا آپ نے پریکٹیکلی کیا ٹرائی کیا؟ تو پتہ چلتا ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا ابھی تک. تو میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں کامیابی جو ہوتی ہے نا وہ کبھی آپ کو پلیٹ میں نہیں ملتی. کامیابی کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے، 10 بار گرنا پڑتا ہے، کتنی بار آپ فیل ہوتے ہیں، تب جا کے آپ کو پہلی چھوٹی سی کامیابی ملتی ہے، اس کو آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو ایک بات ہے، ہمت کبھی نہیں ہارے. جتنی بار فیل ہوں، جتنی بار گریں، اتنی بار اٹھیں، اتنی بار ایک نئی کوشش کریں. لیکن ہر بار کوشش سیم نہیں ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہے اور آپ کو کامیابی نہیں ملی ہے، اپنی جو بھی اسٹریٹجی ہے اس کو چینج کریں. یہ دیکھیں کہ میں نے پہلے کیا کیا تھا جس سے مسٹیک ہو گئی تھی، تو اس بار مجھے یہ نہیں کرنا، مجھے کچھ نیا ٹرائی کرنا ہے. تو اس طرح ٹرائی ایرر کرتے 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 آپ کو کبھی نہ کبھی وہ کامیابی مل جاتی ہے. اور کامیابی کا کیا ہے، کامیابی کوئی منزل نہیں ہے. آپ کو ایک چیز میں کامیابی ہو جائے گی، پھر آپ کو شوق ہوگا کہ اب میں فلاں چیز کروں. تو یہ شوق زندہ رہنا چاہیے. خیر ہم دور آ گئے، دوبارہ واپس جاتے ہیں. تو پھر ہم نے اس طرح سے میڈیا مائنڈ کی ٹریننگ سٹارٹ کی. اور اب پہلے ٹرینرز میں آپ کو ملوا چکی تھی سبین آغا سے اور فرید رئیس سے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے نام ہیں جو میں ضرور لینا چاہوں گی. اس وقت مجھے نہیں پتا وہ لوگ کہاں ہیں، اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں ان لوگوں سے کانٹیکٹ کر پاتی کہ جو پرانے لوگ ہیں. تو میں ان کا ذکر ضرور کروں گی. جیسے ہمارا پہلا FMRJ کا جو کورس تھا وہ کروایا تھا حسنی نوید آفریدی نے. ابھی مجھے نہیں پتا وہ FM کر رہے ہیں یا نہیں، لیکن اس وقت وہ زبردست قسم کے بہت ہی مشہور FMRJ تھے. تو انہوں نے پہلا کورس کروایا تھا FMRJ کا.
اچھا اینکرنگ کا کروایا تھا فرید نے، رپورٹنگ کا کروایا تھا سبین نے، رائٹنگ پروڈکشن وائس اوور کروایا تھا میں نے. اور اس وقت ہم نے ایک مطلب اس وقت بڑا پیشن تھا نا، ہم ہر کورس ٹرائی کر رہے تھے. تو اس وقت میں نے ایک ڈرامہ ڈائریکشن کا کورس بھی کروایا تھا. اب سوچتی ہوں کیسے کروا لیا تھا، کیونکہ یہ اتنا مشکل کام ہے. اگر وہ لوگ جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے ہیں، جو ڈرامے سے ریلیٹڈ ہیں، انہیں یہ پتہ ہوگا کہ ڈرامہ ڈائریکٹر کی جو شیڈول ہوتا ہے وہ بہت ہی ٹف ہوتا ہے، اور بڑا مشکل ہوتا ہے کہ انہیں کسی کلاس میں بلایا جائے ڈرامہ سکھانے کے لیے. تو میں بڑا تھینکس بولوں گی عابس رضا کو. عابس رضا ابھی آج کل ماشاءاللہ ایک کے بعد ایک بلاک بسٹر ڈرامے دے رہے ہیں. اس وقت بھی کافی مصروف اور مشہور تھے. تو میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا. میں ذاتی طور پہ ان کو نہیں جانتی تھی، میں نے ان سے ویسے ہی میڈیا مائنڈ کے پلیٹ فارم سے کانٹیکٹ کیا. اور یہ ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے، شاید 3 لوگ تھے یا 2 لوگ تھے، مجھے نہیں پتا. آپ کو پتہ یہ فیلڈ ایسی ہے کہ اس پہ ہر کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہوتا، لیکن جو ہوتا ہے تو وہ پاگل پن کی حد تک ہوتا ہے. تو 2-3 لوگوں کو عابس رضا نے ٹرین کیا، ان کا بہت تھینک یو. اس کے بعد ہم نے کبھی ڈرامہ ڈائریکشن نہیں کرایا، کیونکہ ایک مشکل کام ہے کسی ڈائریکٹر کو کلاس پہ لا کے باؤنڈ کرنا 3 گھنٹے کے لیے بھی، کیونکہ ان کے اپنے شیڈول ہوتے ہیں. اور کون سا کورس تھا ہمارا؟ کیمرہ جو سب سے پہلے سکھایا تھا عزیز احمد نے سکھایا تھا، اور عزیز کا بھی بہت شکریہ. وہ لوگ جو آپ کا اس وقت ساتھ تھے جب آپ کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ آگے کیا ہونا ہے، ان لوگوں کی بڑی قدر کرنا چاہیے. تو عزیز نے ہماری کلاس میں، انہوں نے بھی شاید 3-4 لوگوں کی ایک ورک شاپ لی تھی. بات وہی ہے، لوگوں کے نمبر سے کچھ نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے کہ سیکھنے والے کتنے پیشنیٹ ہیں اور سکھانے والے کتنے پیشنیٹ ہیں. عزیز کا بہت شکریہ. اچھا سٹارٹ کے دنوں میں اور کون تھا؟ ہماری جو پہلی ورک شاپ ہوئی تھی اس پہ دانش انیس بھی ہمارے ساتھ تھے. دانش نے ہمارا FMRJ کورس بھی لیا بعد میں، ان کا بہت شکریہ. تو یہ شروع کے دنوں کی چیزیں تھیں کہ جو میں چاہتی تھی کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں، اور بڑا اچھا لگتا ہے. اب اگر میں یہ کہوں کہ ان 10 سالوں میں کیا کچھ کیا، تو اگر کبھی میں نے کوئی کتاب لکھی، کوئی فلم بنائی نا، تو اس پہ پوری فلم بن جائے گی. ہر مشکل دیکھی، مطلب ایک میموری میں کبھی نہیں بھولتی. جو لوگ میڈیا میں کام کرتے ہیں، جو پروڈیوسر ہے، انہیں بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ پروڈیوسر کا پے اسکیل کیا ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. اور میرے لیے، جو مجھ اکیلی کے لیے تو ماشاءاللہ زبردست تھا وہ. لیکن جب آپ اپنی پائی اپنے پیشن پہ لگا دیں، تو اس کے بعد کبھی کبھی وہ ٹائم بھی آتا ہے کہ اب اپنے آپ کو مفلس سمجھنے لگتے ہیں. تو ایک دن ایسا ہوا تھا کہ میں آ رہی تھی اپنے آفس سے، اور کوئی نہیں بتاتا، میں بتا رہی ہوں. مجھے ایک آئس کریم پارلر نظر آیا. میرا دل چاہا میں آئس کریم کھا لوں، لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے. اب آپ سوچیں، پیسے نہیں تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسے ہی ہماری سیلری آتی تھی، وہ ساری کی ساری میری میڈیا مائنڈ پہ لگ جاتی تھی، اور اس کے بعد میں ایک صرف مزدور رہ جاتی تھی، جس کے پاس اتنے پیسے ہوتے تھے صرف اپنا آنا جانا کر لے اور اپنی اکیڈمی کو چلا لے. کیونکہ وہ ٹائم ایسا تھا کہ ہم نے سٹارٹ لیا تھا، لوگوں کو میڈیا مائنڈ کا پتہ نہیں تھا، پروموشنز کرنی تھیں، تو ساری جو ہمارا ارننگ جو بھی کہہ لیں، وہ سب کچھ اس پہ لگ جاتی تھی. اور میری کوشش ہوتی تھی کہ جو ٹرینر آ رہے ہیں ایٹ لیسٹ ان کو ایک ٹوکن آف تھینکس دے دوں، جس پہ وہ ایک اچھا لنچ کر لیں. تو وہ لوگ بھی اتنے سمجھ لیں کہ اتنے کوآپریٹو تھے کہ وہ مجھ سے پیسوں کا کبھی نہیں کہتے تھے. اور لیکن وہی بات ہے کہ جب آپ کسی کا ٹائم لے رہے ہیں تو اچھا نہیں لگتا کہ آپ ان کو ایسے ہی بلائیں. کیا میموریز ہیں. اب میں دیکھتی ہوں، سوچتی ہوں، تو میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتی ہوں. ایسا نہیں ہے کہ اس وقت بھی میڈیا مائنڈ جو ہے وہ آسمان کی بلندیوں پر پہنچ گیا ہے، لیکن اس وقت جس جگہ پر بھی ہے، اگر ایک سٹیپ بھی آگے بڑھا ہے 10 سال بعد، تو میں اس کے لیے اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں. اور اس میں ظاہر ہے کہ آپ کو بہت سارے لوگوں کا ساتھ ہوتا ہے. ٹرینرز تو اس میں ہیں ہی، ان کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کے علاوہ کچھ 1-2 لوگ ایسے ہیں کہ میں اگر 1-2 نہیں بلکہ میں ایک بندہ کہوں گی کہ میں اگر یہ کہوں کہ اس کے بغیر میڈیا مائنڈز میرے لیے پاسبل نہیں ہے، اور وہ ہے وحید خان. وحید خان کو وہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ جو 10 سال سے میڈیا مائنڈ کو فالو کر رہے ہیں.
وہ تمام ٹرینرز جو کلاس لینے آتے ہیں، وہ تمام اسٹوڈنٹس جنہوں نے ٹریننگ لی ہے یا جو کال کر کے انفارمیشن لیتے ہیں، وہ وحید خان کو ضرور جانتے ہیں۔ اچھا، وحید جو ہے وہ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اب نہیں، شروع دن سے وحید ہمارے ایڈمن میں ہوتے ہیں۔ بائی پروفیشن وہ آئی ٹی کے ہیں اور بڑا اچھا سکسیزفل ان کی جاب ہے ماشاءاللہ سے، بہت بزی رہتے ہیں، لیکن میڈیا مائنڈس کے لیے کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس سے وحید انکار کر دے، کیونکہ وحید کو میڈیا مائنڈ سے ویسی اٹیچمنٹ ہے جیسے مجھے، کیونکہ ڈے فرسٹ سے وہ ہمارے ساتھ ہیں، بھائیوں کی طرح ہیں۔ اور میں نے سب سے پہلے کہا نا کہ جیسے ٹرینرز میں نے آج ٹی وی کے لوگوں کو کانٹیکٹ کیا کہ جن سے میری انڈرسٹینڈنگ تھی، مجھے پتا تھا کہ ان کے ساتھ اچھا کام ہو جائے گا، ایسے ہی مجھے ایک بندہ تو چاہیے تھا ایڈمن کے لیے کہ جو تمام چیزوں کو دیکھے۔ تو میں نے جب وحید سے ذکر کیا، وحید نے کہا کہ میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، 10 سال بہت ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک میڈیا مائنڈ ہے، جب تک ہم ہیں، تو انشاءاللہ ساتھ کام کریں گے۔ کوئی بھی کام ہو، مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کہہ دیا ہے اور یہ کام ضروری ہے اور یہ کام ہونا چاہیے، تو وہ وحید کو میں کہہ دیتی ہوں اور میں مطمئن ہو جاتی ہوں ہر قدم پہ۔ ہم نے کوئی کتنی 4 ہجرتیں تو ہم نے کی ہوں گی 10 سال میں۔ پہلا ہمارا جو اکیڈمی تھی وہ کشمیر روڈ پہ تھی، اس کے بعد کرونا نہیں پھیل رہا، اس کے بعد ہم نے بلوچ کالونی کے جو پل ہے اس کے پاس ہم نے اکیڈمی لی شہر فیصل پہ۔ پھر تیسرے نمبر پہ ہم کہاں گئے تھے، اس کے بعد ہم گئے شہر فیصل پر ہی ایک اور بلڈنگ تھی، اس میں کیا۔ اور پھر اب فائنلی ابھی ہم 2 سال سے بزنس ایونیو میں کر رہے ہیں، اور وہ بھی ایک الگ کہانی ہے کہ بات بھروسوں کی ہوتی ہے کہ جس وقت جہاں پہ میڈیا مائنڈ کے ہم لوگ ٹریننگز لے رہے ہیں، تو بیسیکلی وہاں 20 سال پہلے میں نے اپنی پہلی جاب کی تھی، تو ہمارا وہ ٹرسٹ لیول ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ ان کا بہت شکریہ۔ میں کس کا شکریہ ادا کروں، بس میں نے کہا کہ اس ویڈیو میں آپ کو تھوڑا سا اپنی میموریز بتاؤں، تھوڑا سا اپنا سفر بتاؤں، کیونکہ مجھے بہت لگتا ہے کہ اب جو لوگ ہیں نا وہ بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز نہیں ملی تو بس یہ کام ہم چھوڑ دیں، ہم نے یہ کیا تھا، ہم نے یہ کوشش کی تھی اور ہمیں کامیابی نہیں ملی۔ کبھی کبھی آپ کو 10 فیلیئرز ملتے ہیں، اس کے بعد 11ویں میں کامیابی ملتی ہے، تو کبھی مایوس نہ ہو، یہ میرا آپ کو مشورہ ہے۔ اور کرتے رہیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ کوشش ہوتی ہے کہ ہر نئے دن، ہر گزرتے وقت کے ساتھ اپنی چیزوں کو اپ گریڈ کریں۔ اچھا، مزے کی بات بتاؤں کہ جب ابھی تک 2-3 سال پہلے تک جب مجھے کوئی اسٹوڈنٹ آ کے یہ کہتا تھا کہ میم ہم نے ایک ویب چینل میں کام شروع کیا ہے، میں ان کو اسٹرکٹلی منع کرتی تھی کہ اگر آپ نے اگر ایکسپیرینس گین کرنا ہے اور کسی چینل میں جاب کرنی ہے تو پھر آپ کسی چینل میں ہی انٹرنشپ کریں، جیسے بھلے وہ چھوٹا چینل ہو۔ وہ اس وقت کے لیے ٹھیک تھا، لیکن اب وقت بدل گیا ہے۔ یہ تو نہیں کہوں گی کہ مین میڈیا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ زوال کی طرف آ گیا ہے، ختم ہو جا رہا ہے۔ اب اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، وہی ہے، تھوڑا سا ٹائم ہے، گزر جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ بھی ایک سچ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا نے کافی اپنی جگہ بنائی ہے، اور اب تو بس یہیں پر آپ اپنی اسکلز کو جتنی زیادہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اسپیشلی وہ لوگ، دیکھیں ہر کوئی میڈیا کی ڈگری نہیں لیتا، ہر کوئی ماسٹرز نہیں ہوتا، ہر کوئی عمر کے اس حصے میں نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے کام کا ایک نیا سٹارٹ لے سکے۔ وہ کیا کرے؟ تو ہمارے جتنے بھی کورسز ہیں وہ انہی لوگوں کے لیے ہیں۔ یونیورسٹیز تو اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھا دیں گی، لیکن جو باقی لوگ ہیں جن کا میڈیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور وہ ڈیجیٹل میڈیا کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ تو یہ جتنے بھی کورسز ہیں اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے، بھلے سمپل گریجویٹ ہو، اور اگر آپ میں پیشن ہے تو کام سکھانا ہمارا کام ہے۔ تو ابھی ایک جنگل کا ہم اناؤنس کر چکے ہیں، اب مزید جو 3 آ رہے ہیں کورسز، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ آپ کے لیے بڑے ہیلپ فل ہوں گے۔ کن کے لیے؟ اسٹوڈنٹس کے لیے، پروفیشنلز کے لیے جو میڈیا سے ریلیٹڈ نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے جو ڈیجیٹل میڈیا کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں،
ان لوگوں کے لیے جو یوٹیوبرس ہیں، اور یوٹیوب اب بڑا ایک سیریس وہ بنتا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس کو سیریس لینے لگے ہیں کہ ہاں یہ ایک کام ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یوٹیوب میں جو لوگ یوٹیوب کا کام شروع کر چکے ہیں، اور جب آپ کسی کام میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اس کی ساری چیزیں پتہ چل رہی ہوتی ہے، اچھی بری ساری. دیکھیے ایک ٹائم ہوتا ہے کہ یوٹیوب ویڈیوز میں آپ نے تھم نیل سے دیکھا، ارے یہ تو زبردست قسم کی ویڈیو ہے، آپ نے اس کو کلک کیا، آپ نے وہ پوری ویڈیو دیکھی، وہاں آپ کو سوائے گاربیج کے کچھ نہیں ملا. تو ایک ٹائم ہوتا ہے کہ لوگ ایک بار دیکھ لیتے ہیں، دوبارہ وہاں نہیں آتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوٹیوب میں صرف وہی چینلز جو ہیں وہ بڑے اچھے جا رہے ہیں کہ جو کوالٹی کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں، کہ جس طرح سے کسی مین میڈیا میں کیا جاتا ہے. تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ جلدی جلدی ان کے سبسکرائبر بھی ہوتے ہیں، ان کے ویوز بھی ہوتے ہیں، اور وہ جو سبسکرائبرز ہوتے ہیں وہ لوئل ہوتے ہیں، وہ واپس نہیں جاتے، وہ آپ کی ہر ویڈیو دیکھتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسی ویڈیو تو بنائیں، آپ اتنا کوالٹی کا کام تو کر کے دکھائیں ان کو کہ وہ بار بار آپ کے چینل پر آئے. تو ان تمام لوگوں کے لیے ہمارے یہ کورسز آ رہے ہیں کہ جو آپ کو بہت ہیلپ کریں گے اپنے کام کو پروفیشنلی آگے لے کر چلنے کے لیے. تو خیر ابھی میرے جو کورسز اناؤنس نہیں ہوئے وہ میں تفصیل نہیں بتا سکتی، وہ انشاءاللہ جلدی سے 1-2 دن میں آ جائے گا. لیکن آج ہم نے تھوڑا سا شیئر کی میموریز آپ کے ساتھ، جو ظاہر ہے کہ میرے خیال میں آٹے میں نمک کے برابر ہے، جو میں نے شیئر کی ہے. اور باقی جو ساری 10 سال ہم نے جیے ہیں اس کے ساتھ، تو اس سے بس مجھے ایک سبق ملا ہے کہ ہار نہیں ماننا چاہیے. مشکل وقت آتا ہے، کبھی کبھی بہت مشکل وقت آتا ہے، آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ سب چھوڑ چھاڑ کے کہیں دور بھاگ جائیں. بس اسی ٹائم میں اگر آپ کھڑے رہ گئے تو بس کھڑے رہ گئے.